प्यारे दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में एक गरीब मोची का हज पे जाने का अजीब व गरीब। क्या बयान करते हैं। जब वो गरीब मोची हज पे जाने वाला था तो उसके साथ ऐसा हुआ। ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आंखें नम रह जाएंगी। दोस्तों, आप ये वाक़या सुनेंगे तो आप रोने की तरफ आ जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, लिखा है कि शहर बगदाद में एक मोची रहा करता था। दोस्तों, मोची जूते सीलने वाले को या मुरम्मत करने वाले को कहते हैं। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क था। तो उसने अपनी कमाई से एक एक आना बचाया। खर्च का इंतज़ाम हो जाएगा तो मदीना चला जाऊंगा। और दोस्तों, बरसों की मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। सवारी खरीदी और सारा इंतज़ाम करके हज का इंतज़ाम कर लिया। दोस्तों, जब वो हज पर जाने लगा तो उसने अपने रिश्तेदारों को घर में बुलाया, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही होता है। जब कोई हज पे जाता है तो अपने तमाम दोस्तों की दावत करता है, फिर मदीना और खाना काबा तशरीफ़ ले जाता है। दोस्तों, एक आलिम साहब आए और खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठ गए। आलिम साहब ने कहा कि एक काम ज़रूर करते जाना। तो मोची ने कहा, कौन सा काम? आलिम साहब ने मोची से कहा कि जब आपने हज पर जाना है तो अपने सब रिश्तेदारों से माफ़ी मांगते जाना और अपनी बख्शिश करवाते जाना, क्योंकि बख्शिश करवाना ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इमाम साहब ने और भी कहा कि अगर किसी का दिल टूटा होगा तो अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो जाएंगे, लिहाजा आप सबसे माफ़ी मांग के जाना। माफ़ी मांगते मांगते एक दरवाज़े पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से एक आवाज़ आई, कौन हो? तो गरीब मोची ने अपना नाम बताया और अंदर से एक आवाज़ आई कि आप कौन हो और मेरे दरवाज़े पर क्या करने आए हो? मोची ने कहा कि मदीना शरीफ जा रहा हूँ, मुझसे कोई ख़ता हो गई हो तो मुझे माफ़ फरमा देना। प्यारे दोस्तों, अंदर से ख़तून की आवाज़ आई कि हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। ये सुनकर मोची पूछने लगा कि मर्दों को क्या हुआ है? तो अंदर से आवाज़ आई, ये ना पूछ, तेरे सवाल का जवाब तेरे को मिल गया है। दोस्तों, जब वो मोची यहाँ से पलटा तो उसको गोश्त की खुशबू आई। वापस आया और कहने लगा कि थोड़ा सा गोश्त मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अंदर से खतून की आवाज़ आई कि ओ जाने वाले, ये गोश्त तेरे लिए हराम है। दोस्तों, मोची ने सवाल किया, क्या तुम मुसलमान हो? उसने बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ती हो? उसने बोला, हाँ, मैं कलमा पढ़ती हूँ और हमारे लिए हलाल है। ये सुनकर वहीं उसका दिमाग रुक गया और कहने लगा, कलमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पढ़ती हो? उसने बोला, हाँ। खतून ने कहा, हाँ। उसने पूछा, मुसलमान हो? खतून ने कहा, हाँ। प्यारे दोस्तों, मोची कहने लगा कि जब शरीयत एक है तो हुक्म क्यों नहीं है? दोस्तों, उस खतून ने कहा, ये ना पूछ, वापस चला जा। मोची ने कहा, बताओ तो सही, इसमें क्या राज है? प्यारे दोस्तों, खतून कहने लगी, ये जो गोश्त बन रहा है ये मुर्दार जानवर का है। शरीयत में मुर्दार जानवर खाना हराम करार दे दिया है, लेकिन अगर जान पे आई हो तो मुर्दार खाना भी जायज़ है। शरीयत में मुर्दार खाने की भी इजाज़त दी है, लेकिन इतना खाने की इजाज़त है जिससे जान बचाई जाए।
اور خاتون نے کہا کہ میرے گھر میں بیٹیاں جوان ہیں اور گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، کئی دن سے میرے گھر میں فاقہ ہو گیا ہے۔ جب بیٹیوں کی حالت ایسی ہوگی تو مجھے لگا کہ یہ انتقال کر جائیں گی، میرے سے رہا نہ گیا، تو پھر میں رزق کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی اور ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ ہوئی۔ تو جب میں ہمت ہار گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک جانور مرا ہوا پڑا ہے، تو میں نے اس کا گوشت لے کر آ گئی تاکہ میں بچیوں کی جان بچا سکوں۔ دیکھنا یہ تھا کہ اس موچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ موچی جانے لگا تو اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ جب مدینے پہنچے تو ہمارے نانا جان کو ہمارا سلام کہنا۔ جب اس موچی نے نانا جان کا لفظ سنا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ دوستو، جب وہ گھر پہنچا، آنکھ میں آنسو بھرے ہوئے اور جتنا مال و دولت جمع کیا تھا وہ سارا بیچ دیا اور اس خاتون کو پیش کر دیا، اور سواری بھی اس نے بیچ دی اور سارا پیسہ لے کر سیدوں کی چوکھٹ پر آ گیا۔ چوکھٹ پہ آ کر دستک دی اور خاتون نے دروازہ کھلا تو موچی نے ہاتھ پھیلایا اور دینے لگا اور کہنے لگا، سیدہ، یہ میرا تحفہ قبول کرو، چھوٹا سا۔ سیدہ نے خاتون نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے بولا، میں حج پہ جا رہا تھا لیکن میں نے آپ کی بات سنی اور میرے سے رہا نہیں گیا، میں نے سارا کچھ بیچ کر آپ کے لیے یہ سب کچھ لے آیا۔ سید زادی نے کہا کہ کیا تم حج پہ نہیں جاؤ گے؟ تو اس نے رو کر یہ کہا کہ میں آپ کو روتا ہوا چھوڑ کر حج پہ جاؤں تو سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کو کہیں گے کہ تو میری ایک بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے، تو میرے سے رہا نہیں گیا۔ تو دوستو، اس نے کہا کہ اگر زندگی رہے گی تو حاضری پھر ہو جائے گی، آپ تحفہ قبول کر لیں، یہ میرا تحفہ آپ قبول کر لیں گی تو میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ کہہ کر وہ موچی واپس آ گیا۔ گھر واپس آیا تو بیوی کہنے لگی، سرتاج، تو نے بڑا ستم کر دیا۔ دوستو، موچی نے کہا، کیوں؟ تو بیوی بولی، وہاں تو لوگ نصیب سے جایا کرتے ہیں، تو نے جاتے جاتے جان بوجھ کر اپنے سفر کا ارادہ ختم کر دیا۔ اس نے پوری کہانی اپنی بیوی کو بتا دی۔ محلے والوں کو کیا پتا تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا راز تھا؟ کسے پتا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اپنا سارا پیسہ دے دیا ہے؟ میری ہمت نے جواب دے دی اور میں چپ کر گھر میں بیٹھ گیا، اور جب بچے گھر سے باہر نکلتے لوگ کہتے کہ تیرا باپ بڑا بیکار ہے، اس نے اپنے سفر کا ارادہ ختم کر دیا، وہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ محلے میں لوگ تانے دینے لگے۔ دوستو، اس نے غیرت کے مارے اپنا دروازہ بند کر لیا کہ جب تک حج سے لوگ واپس نہیں آتے میں اپنا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اسی سال ایک اللہ والے اپنے عقیدت مند کے ساتھ حج پہ گئے ہوئے تھے، اور دوستو، جب اللہ والے کی حج سے واپسی کی رات آئی تو اس کے آپ خرید لو، کیونکہ میں یہ رات کعبے کے سامنے بیٹھ کر گزارنا چاہتا ہوں، خدا نہ جانے کہ یہ رات پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ دوستو، اللہ والے عبادت کے لیے بیٹھ گئے اور رات کے 2 حصے گزر چکے تھے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آسمان کے 2 فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ یہ بات کرنے لگے کہ اس سال کتنے حج پر لوگ آئے تھے؟ تو ایک فرشتے نے کہا کہ 2 لاکھ۔ تو اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ تو ایک فرشتے نے کہا کہ اللہ نے 2 لاکھ کا حج قبول کر لیا۔ تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ اس بار اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ آخر اس بار
اللہ نے سب کا حج کیسے قبول کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک ایسا بھی حاجی ہے جو حج کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اس کی برکت سے اللہ نے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ میرے دل میں حسرت جاگ گئی، بھلا ایسا کون ہے جو چل کر مدینہ شریف نہیں آیا تو پھر بھی 2 لاکھ بندوں کا حج قبول ہو گیا، یا خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کیا، بندوں کا حج قبول ہو گیا۔ ایسا وہ کون ہے؟ وہ ہمیں بتاؤ کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ بغداد شہر کے اندر ایک گاؤں ہے، وہاں سے پوچھ لینا۔ دوستو، اللہ والے کی آنکھ کھل گئی تو ساتھیوں نے کہا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ والے کہنے لگے کہ گھر میں بعد میں جاؤں گا، پہلے میں وہ اس اللہ والے کی زیارت کر کے آؤں گا، رب کے اس پیارے بندے کی زیارت کر کے آؤں گا۔ اسی طرح دوستو، اللہ والے نے سفر کیا اور وہاں اس بستی میں پہنچا تو وہاں پہ جا کر اس نے اس بندے کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ جان کر کیا کرو گے؟ اللہ والے نے کہا مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے ملاقات کر کے کیا کرو گے؟ وہ تو بڑا بدقسمت انسان ہے۔ دوستو، اتنا سننا تھا کہ اس اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، لوگو تم نہیں جانتے اس کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، اسے گالی مت دیں۔ تو لوگوں نے کہا اسے گالی نہ دیں تو کیا کریں؟ منظوری کے بغیر بھی وہ حج پر نہیں گیا۔ اللہ والا نے فرمایا کہ مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ، اور جب وہ گھر کا پتہ پوچھ کر اس کے دروازے پر گئے تو انہوں نے دروازے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا دروازہ کھولو، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ اندر سے رونے کی آواز آئی اور کہنے لگے کہ محترم معاف کرنا، میں دروازہ نہیں کھول سکتا، حضور میں دروازہ کھولوں گا تو مجھے بستی والے تانا دیں گے اور میرے بچوں کو بستی والے گالیاں دیتے ہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اب بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو دوستو، اللہ والے نے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے کہ میں تم سے ملنے کے لیے حرم شریف سے آیا ہوں۔ دوستو، اتنا سننا تھا کہ موچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے، کوئی اور نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اکیلا ہی اندر آؤں گا، کوئی اور نہیں۔ آپ کے کہنے پر دروازہ کھولا گیا تو وہ آپ اندر گئے تو اس موچی کے قدم کو چومنا چاہتے تھے تو چیخیں نکل گئیں۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت میں گناہ گار ہوں، حضرت میں بہت بڑا گناہ گار انسان ہوں، لوگ مجھے گناہ گار کہتے ہیں، آپ میرے قدم کیوں چوم رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، اللہ والے نے کہا کہ بتا تو صحیح، کون سی نیکی کر کے تو گھر میں بیٹھا ہے اور کون سی عبادت تو کر کے گھر میں بیٹھا ہے؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ دوستو، اتنا کہنا تھا کہ اس کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگا، حضرت یہ بات دوبارہ مت کرنا، کیونکہ ابھی تو گاؤں والے گالیاں دے رہے ہیں، گھر میں آ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ اللہ والے نے کہا، سن، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، تیری برکت سے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ رو کے کہنے لگا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، میری بستی میں کسی کو مت بتانا کہ میری اس نیکی کے بدلے میں اور میرے اس حج کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ دوستو، اس نے قسم دے کر اللہ والے کو واپس کیا، لیکن دل میں خیال تھا کہ میں تو حج کو گیا بھی نہیں تو میرے بدلے اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو گیا؟ اور یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، اور آنکھ کا لگنا تھا کہ اس کے خواب میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں
وہ خواب میں جلدی جلدی اٹھا اور قدموں کو تھام لیا اور ادب سے عرض کرنے لگا کہ مدینے والے، آپ نے یہاں پر آنے کی زحمت کیوں دی؟ میں وہاں پر حضور آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ اشارہ کرتے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو نے حج پہ جاتے وقت تو نے حج کا سارا پیسہ میری بیٹی کے قدموں پہ بچھا دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ جو میرے پیارے بندے آپ کے پاس آئے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں۔ تو نے ایک بیٹی کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تیرے کو بنا حج کیے حج کا ثواب عطا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کو تیری نیکی اتنی پسند آئی ہے کہ سید زادی کے عوض تمام حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ پیارے دوستو، اچھی بات کو دیکھنا اور پڑھنا اور شیئر کرنا یہ ثواب ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ آپ پر رحم و کرم فرمائے۔